बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। इसके साथ साथ बात की जाएगी चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रीओपन हो रहे हैं सितंबर में। इसके साथ साथ हम करिकुलम के हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हमीद आरिफ कियानी साहब मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, इसके साथ साथ फाउंडिंग फादर हैं अल-मोअज़्ज़म रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के। सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमीद साहब, अल-मोअज़्ज़म एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा कि किस हवाले से काम किया जाता है। अल-मोअज़्ज़म रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के तहत हमारे 6 इदारे काम कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया था बच्चियों की तालीम और तरबियत के हवाले से। सही। तो ये 24 साल से माशाअल्लाह काम है। इसके अलावा हमारे कैडेट पब्लिक स्कूल हैं और एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर के नाम से हमारा एक इदारा चल रहा है। सही। तो 24 साल का आपका एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ। अभी जब रीओपन होंगे स्कूल्स, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होगी स्टूडेंट्स के लिए? किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को? देखिए, हमारे जो सिस्टम है स्कूल का, वो बेसिकली देही इलाकों में, रूरल एरियाज़ में है जी। तो ये जो सिटीज़ के अंदर जो सहूलियात होती हैं उस वहाँ रूरल में नहीं है, तो वहाँ के माहौल थोड़ा सा डिफ़र करता है। और हम समझते हैं कि इतना अरसा स्कूल बंद रहने के बाद जो है ना, वो बच्चे स्कूल आने से बिल्कुल कतराते हैं और डरते हैं। और मेरे ख्याल में वालिदैन को बड़ी मेहनत से उनको स्कूल भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब थोड़ा सा गैप आए, छुट्टियां आ जाएं दरमियान में, समर वेकेशंस आ जाएं या वैसे कोई छुट्टियां आ जाएं, तो भी बच्चे जाना ज़हनी तौर पे जो सबक याद किया हुआ होता है तो भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो अब तो मैं समझता हूं कि इतना लंबा अरसा स्कूल बंद रहने के बाद जो है ना, जो है ना, हमें लग रहा है कि बच्चों को बिल्कुल नए सिरे से लेके जाना पड़ेगा। टीचर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको नए सिरे से उनको सबक की याद दहानी करानी पड़ेगी, लेसन्स की। तो बहुत मुश्किल पेश आएगी और ये इतना टाइम लैप्स हो गया है कि मुश्किलात होंगी बहुत। बिल्कुल। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिना एग्जाम्स दिए प्रमोट हो गए हैं। फिर इतना लंबा जब गैप आ जाता है, पेरेंट्स की वैसी ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ टाइम मैनेज नहीं होता उनसे कि घर में पढ़ाया जाए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स पे अब क्या जिम्मेदारी है? देखिए, गवर्नमेंट ने प्रमोट तो कर दिया है, लेकिन हम एज ए एजुकेशनलिस्ट मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे नताइज बरामद इसलिए नहीं होंगे कि बच्चों का मेरिट जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। जैसे कहते हैं ना, आपने रियायती पास कर दिया और कुछ पेपर बच्चों ने नहीं दिए तब भी पास कर दिया। तो जो साइंस सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ रहे थे, मैथ, स्टैट और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह और कंप्यूटर, तो उनको इतनी मुश्किलात पेश आएंगी कि अगली क्लासों में जाके जो मेरिट के साथ और अपने पूरे टेन्योर के साथ जो मेहनत करते और जो टीचर्स उनको मेहनत करवाते वो नहीं कर पाए। तो ये ट्रेंड भी है कि बच्चे घर में जो है ना वो नहीं पढ़ते। अक्सर हमें वालिदैन ने फ़ोन करके बताया भी है कि कोई तरीका बताएं कि हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सिटीज़ में जहाँ पे सहूलतें हैं इलेक्ट्रॉनिक अपने एजुकेशन के तहत और बहुत से ज़राए हैं, लेकिन देहात में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं और उनके बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम है और हमें भी प्रॉब्लम है। जो बच्चे स्टूडेंट्स प्रमोट कर दिए गए हैं, जब वो अगली क्लासेस में जाएंगे या अपनी लाइफ में जाएंगे, अपनी कैरियर के अंदर जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या अपना कैरियर बनाएंगे, जैसे मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, तो उनका वो मेरिट नहीं होगा कि जो एक पूरा टेन्योर पढ़ के तो होता। तो ये बहरहाल ये एक मेरिट जो है ना गिरा है और तालिब इल्मों का नुकसान हुआ है। सही। सो ये जो मेरिट गिरा है, तालिब इल्मों का नुकसान हुआ है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आपने रूरल और अर्बन का बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया। अगर पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के हवाले से बात की जाए, निसाब के हवाले से बात की जाए, तो 3 तरह का है। एक प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक पब्लिक सेक्टर के लिए और एक मदरसास के लिए। तो अब आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उस पर ज़रा और चैलेंजेस होते हैं, पब्लिक सेक्टर के और चैलेंजेस होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो डिफरेंट क्लब्स चाहते हैं, स्विमिंग क्लब्स हैं, उनकी और करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके साथ साथ वो अपने आप को बिजी रखते हैं। इसी तरह अगर पब्लिक सेक्टर के बच्चों के हवाले से बात की जाए, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इन टच भी नहीं रह सके स्टडीज़ के साथ। इसके साथ साथ अगर मदरसा के हवाले से बात की जाए, तो उस पर भी हम डिटेल में जाके बात करेंगे। तो आप किस तरह देखते हैं इन तमाम डिफरेंट निसाब के स्टूडेंट्स को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे यहाँ पे टीचर्स का क्या रोल है, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है?
دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایک سلیبس ہوگا، بالکل اس کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے ادارے ہیں جو سلیبس بنا رہے ہیں. اور اگر میں سچی بات کھری بات کروں تو یہ ہے کہ یہ سلیبس کا جو مسئلہ ہے، یہ جو کلاسز بنی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بڑا المیہ ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، یکساں سلیبس ہونا چاہیے، لیکن یہ سلیبس کی تیاری کے اندر بھی جو لوگ ہیں اس حوالے سے بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ سلیبس لگانے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے تو ایک بھرمار ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو مزید ہے کہ وہ کون کون سے اپنی کتابیں لگاتے ہیں، سلیبس کس کا لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ایشو کو سمجھتے ہیں، کمیٹیز بننی چاہیے، تھنک ٹینکس بننے چاہیے، اور بڑی بھرپور طریقے سے اس کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ہمارے سلیبس جو ہے نا وہ ہمارے ملک کی ضرورت اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی ضرورت کے مطابق ہوں، اور ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یکساں ہونے چاہیے. صحیح. آپ نے سلیبس کے حوالے سے بات کی. حمید صاحب آپ کا 24 سالہ ایکسپیرینس ہے پاکستان میں. اگر مدارس کے حوالے سے بات کی جائے تو 2.5 ملین اسٹوڈنٹ مدارس میں پڑھ رہے ہیں. آپ یہاں پہ کس طرح دیکھتے ہیں نصاب کو؟ وہاں کا نصاب آپ کو کتنا ایڈوانس لگتا ہے؟ پھر وہاں پہ کچھ ایسے بھی مدارس ہیں جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اکراس دا گلوب. پھر کچھ ایسے بھی مدارس ہیں جن کے روز اسکینڈلس ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کلیئر بات کی جائے تو جیسے آپ نے بات کی ہے، ہمارے ملک کے اندر ایسے ریلیجس انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو بڑی ماڈرن تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں کمپٹیشن میں ان کے بچے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بات کی، بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو معذرت کے ساتھ کہ جن کے اندر مسلکی رنگ جھلکتا ہے، اور وہ اس میں اجتماعیت نہیں ہے. اور وہ جو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ اچھی بات ہے کہ ان مدرساز کو، ان اداروں کو ایک قومی دھارے میں لا کر ان اسٹوڈنٹس کو جدید تعلیم کے ساتھ اور ٹیکنالوجی ان کو دی جائے اور ان کو پڑھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک تو یہ ہے کہ جو مسلکی رنگ ہے یہ ہماری قوم کو بالکل ڈیوائیڈ کر رہا ہے. تفرقہ بازی کی جو معاملات ہیں ان میں سختی کے ساتھ ایک قانون بنایا جانا چاہیے اور اس کو بین کیا جانا چاہیے. مذہب کے بغیر تو نہ پاکستان ہے اور نہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو محدودیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام اور قرآن ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محدودیت سے نکالا. یہ بہت واسٹ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ چاند اور ستاروں کی اور کہکشاؤں کی جو ہے نا معلومات ہونی چاہیے. اور وہ مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کا بھی وہی حق ہے کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں، اور جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبہ زندگی میں جہاں وہ چاہیں اور بڑی سے بڑی سطح پر وہ کمپٹیشن میں جا سکیں. جی ناظرین، مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کا بھی وہی حق ہے. وہ حق ان کو کون دے گا؟ اس حوالے سے بات کی جائے گی. اس کے علاوہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے. دیکھتے رہیے پروگرام حق کی بات. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب، ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حق کی بات اور مجھے کہتے ہیں مانور قریشی. ہمارے ساتھ پروگرام میں حمید عارف کیانی صاحب موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹیچر ہیں، اور ہم ان سے بات کریں بیسکلی کریکولم کے حوالے سے. سنگل نیشنل کریکولم کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اس سے گریڈ 1 to 5 سیم کریکولم، امیر کا بچہ بھی وہ پڑھے گا جو غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے. کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنے کے تو بہت آسان بات ہے، لیکن پریکٹیکل کرنے کے حوالے سے اس کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. جس سطح سے بھی یہ بات آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی جو بڑے وسیع پیمانے پر اس کی تیاری ہونی چاہیے تھی، ایک اسیسمنٹ ہونی چاہیے تھی، اور ہونی چاہیے. اگر یہ امپوز کیا جائے گا تو ہونی چاہیے کہ ہمارے دیہات میں رہنے والے اسٹوڈنٹس
ان کا جو مینٹل لیول ہے اور جو ہماری لیٹ کلاس ہے یا اوپر لیول کے اوپر جو فورن کے یونیورسٹیز کے جو سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو کیا اس طرح ایک نیا سلیبس بنے گا کہ وہ بھی کور کر لیں اور یہ نچلے درجے کے اور جو متوسط طبقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس ہیں ان کو کیسے افورڈ کریں گے؟ تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی ریسرچ اور بہت بڑے کام کے بعد پھر اس کو امپوز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نتائج نکل سکتے ہیں. ورنہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی, بہت سی ہرڈلز پیدا ہوں گی, مسائل پیدا ہوں گے اور بڑی پرابلم کا اچھا حمید صاحب, ہم ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ یکساں نصاب ہو, ہر بندہ ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کرے. اب وہ چیز جب آ گئی ہے ہم تب بھی خوش نہیں ہیں, تو کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر جو آپ دیکھ رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں پراپرلی اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں مینشن کہ کس طرح ہونا چاہیے, یا یہ اچانک سے بمبارڈمنٹ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ اچانک سے نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اچانک سے ہو تو اس کا ٹائم ٹیکنگ چیز ہے یہ. اس کے اوپر بہت, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن ان اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ابھی بہت سے ایشوز جو ہے نا وہ نصاب کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں کہ بہت سی کتابیں بین ہو گئی ہیں اور ان کتابوں میں اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان اور بہت سی غلطیاں ہیں, لیکن وہ ہمارے اداروں نے اس کو کلیئر کر کے نصاب میں داخل کر دیا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی, اور روکنے والوں نے کیوں نہیں روکی؟ نااہلی ہے اداروں کی. جی نااہلی ہے اداروں کی, گورنمنٹ کے اداروں کی. میں پرائیویٹ کے سیکٹر کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں وہاں یہ بات بھی ہے کہ بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ اور بڑے کیلیبر کے لوگ موجود ہیں. میں خود اور اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہماری پرائیویٹ اسکولز کی ملکی لیول پہ ایسوسیشنز ہیں, ہم اس پہ سوچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو اپنی آفر دے رہے ہیں, خود کو آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم سے استفادہ کیا جائے, ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا, ہمارے جو سارے لوگ مخلص ہوں گے, جو یہ نظام نافذ کرنے والے لوگ ہیں, سلیبس دینے والے لوگ ہیں, وہ جب مخلص ہوں گے, ان کو کلیئرٹی ان کے اندر ہوگی کہ غریب کا بچہ بھی پڑھے اور ان کا بچہ بھی ایک سلیبس پڑھیں, مینٹلی طور پر تیار ہوں گے اور وہ بنائیں گے, تو تب یہ ممکن ہے, ادروائز نہیں. صحیح. اگر حمید صاحب پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی کچھ مڈل کلاس کے اسکولس ہیں, کچھ ایلیٹ کلاس کے اسکولس ہیں, اور زیادہ تر جو کتابیں بین ہوتی ہیں وہ کتابیں بین ہوتی ہیں جو ایلیٹ کلاس کے اسکولس میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ پراپر لاہے عمل نہیں اختیار کیا جا رہا, وہاں پہ ریسرچز نہیں ہو رہی, یا اگر ایک سنگل نیشنل کریکولم ہوگا تو ان ایلیٹ سکولز پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ ایک انسان وہی چیز 20,000 دے کے بھی پڑھ سکتا ہے جو کہ 1 لاکھ دے کے پڑھ رہے, تو اس سے وہ کتنا افیکٹ ہوں گے؟ اصل میں جو ایلیٹ کلاس ہے ان کی جو سلیبس ہیں ان میں جو بکس لگی ہوئی ہیں وہ فارن کی یونیورسٹیز کی لگی ہوئی ہیں. اب دیکھیں ان کا ماحول اور ہے, ان کی ضرورت اور ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی اور ہے, ان کی تھنکنگ اور ہے, ان کے مسائل ہو رہے ہیں, ہمارے پاکستان کے مسائل ہو رہے ہیں. تو ایلیٹ کلاس تو وہاں جا کے اپنا میچ کرتی ہے, تو نیچے تو دیکھتے نہیں ہیں, تو ان کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ سلیبس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ جو متوسط طبقہ ہے یا جو ریلیجن کے ساتھ تھوڑے لوگ اٹیچ ہیں, ان کے لیے ہے کہ کوئی ایسی چیز سلیبس میں نہ آ جائے جو ہماری پاکستان آئیڈیالوجی کے خلاف اور اسلامک آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے. دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ جو سائنس کے حوالے سے سبجیکٹس ہیں بہت ایڈوانس پڑھائے جا رہے ہیں, پھر نچلے سطح پر پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اور ایون گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں وہاں پر اتنی سہولتیں دی جائیں, اتنی فیسلٹیز دی جائیں, اور ان کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا, تو جب تک یہ نہیں ہوگا, فیسلٹی نہیں دی جائے گی, تو یہ بہت مشکل ہوگا. اب میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز کے جو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی گئی ہیں, یقین کریں ہمارے آئے دن ان کے ساتھ یہی بات چلتی ہے کہ یار آپ ریگولیٹ کر کے ہمیں پرابلم کا شکار کر رہے ہو یا ہمیں فیسلٹی دے رہے ہو. تو ان اداروں کا بھی کام یہ ہے کہ ہماری ٹریننگز کا بندوبست کریں, سلیبس کا بندوبست کریں, ٹیچر ٹریننگز ہوں, اور وہ جتنی ایکوپمنٹس ہیں جو آپ کے ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے, وہی نچلے درجے تک حکومت پہنچائے, اور اس ٹریننگ کے بعد پھر اگر یہ کیا جائے تو ممکن ہے, ادروائز پھر یہ تضاد باقی رہے گا.
صحیح. ٹریننگ کے حوالے سے بات کی. آپ کا الموزم ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل سسٹم اپنا بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جس پہ ریسرچ کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ ریسرچ سوچنا بچوں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر بات کیجیے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے, گریڈ 1 to 5 یکساں نصاب ہوگا. کہیں بھی یہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کو جو ہے پروموٹ نہیں کیا گیا, بچوں کو سوچنا نہیں سکھایا جاتا, اور یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا جب بچہ ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے, اسی کے اکارڈنگلی وہ ساری زندگی گزارتا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یکساں نصاب بھی ہے اور بچے کو آپ سوچنا نہیں سکھا رہے, سوال کرنا نہیں سکھا رہے, سوال اٹھانا کسی چیز پہ نہیں سکھا رہے, تو وہ اس کی ساری لائف پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ آپ کیا مشینز یا روبوٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی ایسا انسان پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو کہ سوچ سکے, جو کہ کچھ بھی کر سکے, اور کچھ بھی کرنے کے لیے بیسیکلی سوچنا بہت ضروری ہے. جب بچے کو سٹارٹنگ میں ہی منع کر دیا جائے گا یا اس کو اتنا برڈنائز کر دیا جائے گا کہ اس نے صبح سے شام تک, جس طرح پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے, اس نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے, اس نے یاد کرنی ہوتی ہیں چیزیں, بہت کرامنگ کرنی ہوتی ہے, تو یہاں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کے رول کو؟ دیکھیں, یہاں پہ صرف پرائیویٹ اداروں کی بات نہیں ہے, میں گورنمنٹ کے اداروں کی بھی بات کرتا ہوں, کیونکہ ان کو بھی ہم نے واچ کیا ہے, ہم گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قوم کو کیسے تیار کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کو کیسے تیار کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لیکچر بھی ڈلیور کرنا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو بچوں کو ایک رٹا رٹایا سلیبس اور ایک خاص پیٹرن کے اوپر خود چلانا چاہ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے ذہن کو بالکل ہم جو ہے نا وہ لاک کیے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی ان کے اوپر ٹھونس رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ بچہ جو ہے نا وہ کون سی سوچ رکھ رہا ہے, اس کے اندر کیا ایبیلٹی ہے, اس کی ایبیلٹی کو کیسے ابھارنا ہے, بچے نے کون سی لائن آگے جا کے اختیار کرنی ہے. ہمارے پرائیویٹ اگر سکولز ہیں تو ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, وہ بھی ہمیں سلیبس دیتے ہیں, وہ بھی ہمیں پابند کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی ہمیں پابند کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لمبا جہاد کا کام ہے, بہت لمبی ایفرٹس کا کام ہے, بڑے اخلاص کے ساتھ, اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ حکومتیں بدلنے کے ساتھ یہ نظام نہ بدلے. میری تجویز یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومتی سطح پر بہت بڑے تھنک ٹینکس بنانے کی ضرورت ہے. صحیح. اور وہ تھنک ٹینکس ان سلیبس کو بنائیں اور ایک ہماری قوم کو ایک پورا ایک نظام تعلیم کا دیں کیریکولم کے حوالے سے اور جو سلیبس کے حوالے سے. تب ممکن ہے کہ ہم وہ سارے کے سارے من حیث القوم, چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں, جب تک اس سطح پر ہم کام کر کے نہیں چلیں گے اور ہمیں باندھ دیا جائے گا, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے, ہماری زبان جو ہے نا وہ باندھ دی جائے گی اور ہمیں پابند کیا جائے گا کہ آپ نے یہی کرنا ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل. ہم کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہمیں بہت سی مجبوریاں ہیں, اور یہ جو مجبوریاں ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ جو ادارے ہیں, ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ادارے کام نہیں کر رہے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو میری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے چیک اینڈ بیلنس کا, مختصر سا اوپر کوئی ایسے مخلص لوگ بیٹھے ہوں جو اس ساری چیز کو واچ کر رہے ہیں اور جہاں غلطی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اگر بات کی جائے لمیٹیشنز کے حوالے سے, ان تمام لمیٹیشنز کو ختم کرتے ہوئے جب گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکولم کا جو ہے اعلان کیا ہے گریڈ 1 to 5, آپ ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گورنمنٹ کا کیسا لاہے عمل ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک پازیٹیو وے دیکھتے ہیں یا آپ اس کو تباہی دیکھتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کی, یا آپ اس کو جو کلاس ڈفرینس ہماری سوسائٹی میں بن رہا ہے اس کی جانب بڑھتا ہوا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی بہت اچھا کام ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ان لکیلی ایسے حالات ہوئے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بریک ہوتا رہا, اور کسی نے اس کی طرف, سیاست میں تو سب نے توجہ دی اقتدار کے لیے, لیکن تعلیمی شعبے میں بالخصوص میں محدود ہو کے تعلیمی شعبے کی بات کروں گا, اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ کوئی پروگرس ہمیں نظر نہیں آئی اتنے سالوں میں. کامیاب ہوگا یہ سسٹم؟ یہ اگر اخلاص کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں وہ ساری فلفل کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ہوگا. لیکن اس میں جو اس نظام کو چلانے والے ہیں ان کا مخلص ہونا, ان کا اخلاص, ان کی محنت اور ان کی لگن اور ان کی ڈیووشن, اور وہ قوم کے بنانے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. جو کنڈیشنز آپ سوچ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کے انڈر وہ کنڈیشنز آتی ہیں اور وہ فالو کی جائیں گی؟ ایسا ممکن ہے کیوں نہیں کی جائیں گی کہ گورنمنٹ اگر کوئی ہمیں سلیبس دیتی ہے اور پھر فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہے, ٹریننگ دیتی ہے, ایکوپمنٹ دیتی ہے, اور یہ سب کو یکساں ملا کر چلاتی ہے, اس پہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کرتا, اس پہ سب لوگ ملک کے اندر اس کو اپنا لیتے ہیں
اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے آن دی لانگ ٹرم بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ حمید عارف کیانی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا ہمارے ساتھ پروگرام میں حمید عارف کیانی صاحب موجود تھے، ٹیچر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، فاؤنڈنگ فادر ہیں الموزم ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سسٹم کے۔ آج ہم نے بات کی نیشنل سنگل کریکولم کے حوالے سے کتنا افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے ہمیں حمید صاحب نے بہت سے اس کی ٹرکس بھی بتائیں، اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی بتائیں اور کچھ کنڈیشنز بھی بتائیں جس کے تھرو یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے اور بات کریں گے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے، بیکاز تعلیم کا حصول ہماری یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تعلیم ہی ویل پلانڈ نہیں کی جائے گی، تعلیم ہی ویل پلانڈ جو ہے ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام حق کی بات، مجھے دیجیے اجازت، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔